अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। गर्देज़ी सादात की वो नस्ल है जो ईरान के शहर गर्देज़ से ताल्लुक़ रखती है। इमाम जाफ़र सादिक़ से इनका सिलसिला अलग हो जाता है क्योंकि ये जो है वो मोहम्मद दिवाज की औलाद में से हैं और जिस शहर में मुक़ीम हुए उसी शहर के हवाले से ये गर्देज़ी मशहूर हुए। सैयदों में जो है वो दो चीज़ें बहुत ख़ास पाई जाती हैं। एक तो उनका लक़ब जो ज़ाहिर सी बात है सैयद है, और दूसरी उनकी निस्बत। हर सैयद की पहचान जो है वो उसका लक़ब तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी निस्बत भी है। मतलब जैसे मैं गिलानी हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं पीरान पीर गौसल आज़म दस्तगीर सैयदना अब्दुल क़ादिर गिलानी की औलाद में से हूँ। जो लोग अपने नाम के साथ जाफ़री लिखते हैं वो इमाम जाफ़र सादिक़ की औलाद में से हैं, जो नकवी लिखते हैं वो इमाम अली नक़ी की औलाद में से हैं। इसी तरह कुछ सैयद जो है वो हिजरत करके ईरान के और दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर आबाद हुए और उन्होंने वही निस्बत अपना ली। जैसे जो गर्देज़ में आबाद हुए वो गर्देज़ी कहलाते हैं, और जो मशहद में आबाद हुए वो मशहदी कहलाते हैं, शिराज़ वाले शिराज़ी कहलाते हैं। मैं इस वक्त जिस दरबार पर बैठा हूँ ये सैयद शाह यूसुफ गर्देज़ी का दरबार है, और मुल्तान के बड़े जय्यद जो है वो उलमा में और औलिया कराम में जो है वो इनका शुमार होता है। गर्देज़ में पैदा हुए सैयद कसर गर्देज़ी आपके दादा मोहतरम ये को मतलब इक्तसाब के ज़रिए, इल्म के ज़रिए या इबादत के ज़रिए वली नहीं बने, बल्कि ये वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली है। ये वलियों का ख़ानदान है। एक बार का ज़िक्र है कि सैयद कसर गर्देज़ी का एक जो है वो मुरीद वो अपने बच्चे को लेकर आया और कहने लगा जी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इसके हक़ में दुआ कर दें कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। वली जो है वो रज़ाए इलाही के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता। अब हालत कश्फ कह लें या जो भी सूरत हाल थी उससे उन्हें पता था मतलब सैयद कसर गर्देज़ी को कि मुरीद के बच्चे ने बचना नहीं है, लिहाजा आपने दुआ से इस्तना फरमाई और दुआ नहीं फरमाई, बच्चा जो है वो मर गया। औलाद का दुख मुरीद रो पड़ा और बेतहाशा जो है वो रोया। सैयद शाह यूसुफ गर्देज़ी भी वहाँ मौजूद थे और उन्हें जो है वो मुरीद के रोने पर तरस आ गया और जो है वो छोटे थे, लेकिन ये कि जो है वो उन्होंने दुआ की और उस दुआ से उस मुरीद का बच्चा ज़िंदा हो गया। ये बात दादा को पसंद नहीं आई। दादा ने जो है वो सरजरिश कह लें या नसीहत कह लें, ये कहा अपने पोते को कि ये करामतें दिखानी छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। आपने गर्देज़ छोड़ा और मुल्क की सयाहत करते हुए जगह जगह फिरते फिराते 1088 ईस्वी में मुल्तान पहुँचे। लेकिन मुल्तान जिस कर्रो-फर से पहुँचे वो भी देखने की बात है कि शेर पर सवारी, शेर जो है वो उस पर सवारी कीजिए आपने। जब मुल्तान आपकी तशरीफ़ आवरी हुई और एक अजदहा असा के तौर पर आपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जबकि 2 कबूतर जो है वो आपके सर पर साया किए हुए थे। ये आप इसे करामत कह लें, आप इसे जो है वो जलाल कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन आप की शान जो मुल्तान में आमद की है वो ये थी। मैं जिस मकाम पर बैठा हूँ ये रास्ता है दरबार में अंदर जाने का। दरबार मैंने आपको अंदर से भी दिखाया है, मज़ीद भी मैं जो है वो आपको अंदर दिखाता हूँ, और अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल ये चौखटे से बने हुए हैं। मेरे साथ जो है वो इस वक्त जो कैमरा है वो पकड़ा हुआ है जनाब इरशाद अली साहब ने। ये जो पहला चौखटा आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, ये तो उस जो है वो सांप का है, उसकी कब्र है बाकायदा, जिस सांप को आपने असा के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया हुआ था। ये जो चौखटा है ये शेर की कब्र है, और ये आगे जो पंजा है अगर आप इसको बिल्कुल नज़दीक करके देखेंगे तो ये वाकई लगता है कि ये शेर का पंजा है। ये उसी शेर की कब्र है जिस शेर पर जो है वो आप सवारी करते हुए आए थे। आगे कुछ कब्रें हैं जो है वो, और ये दाएं बाएं जो है वो गर्देज़ी ख़ानदान की कब्रें हैं। कबूतर मैंने ज़िक्र किया कि जो है वो आप जो है वो 2 कबूतर जो है वो आप पर साया किए हुए थे। यहाँ जितने भी कबूतर नज़र आ रहे हैं ये उड़ते हुए, आज चूँकि यहाँ मजलिस है
تو وہ جس جگہ پر کبوتر بیٹھا کرتے تھے وہ تھوڑے سے منتشر ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اتنے کبوتر ضرور نظر آ جائیں گے کہ پتہ چلے۔ تو وہ یہ جو کبوتر ہیں یہ انہی کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جو کبوتر جو ہے وہ آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ سید شاہ یوسف گردیزی کی شان تھی۔ سب سے پہلی کرامت جب ملتان تشریف لائے تو یہ جو ملتان کا شہر ہے یہ 2 دریاؤں میں گھرا ہوا تھا، ایک طرف راوی تھا ایک طرف چناب تھا، اور ملتان جو ہے وہ بالکل اسی طرح پس رہا تھا جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں گندم پیسی جاتی ہے کہ ایک طرف سے ایک دریا وار کرتا تھا دوسری طرف سے دوسرا دریا وار کرتا تھا، کیونکہ دونوں دریا کی خوبی جو ہے یا خامی یہ ہے کہ یہ زمین کاٹتے ہیں اور ایک وقت میں کئی ایکڑ زمین دریا برد ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ یہاں تشریف لائے جس جگہ آپ کا اس وقت روضہ مبارک ہے تو یہاں دریائے راوی بہا کرتا تھا، تو سب سے پہلے تو دریائے راوی نے یہاں سے رخ بدلا۔ میں تو اسے یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ سرکار کی کرامت تھی کہ وہ دریا جو زمین کھاتا تھا اس نے بجائے زمین کھانے کے اپنا رخ ہی بدل لیا، اور اب دور دور تک نہ دریائے راوی ہے اور نہ دریائے چناب ہے۔ دریائے راوی کہیں سائیوال کے پاس چلا گیا، دریائے ستلج جو ہے وہ یہاں بہاولپور کے پاس ہے اور جو ہے وہ خشک پڑا ہے۔ دریائے چناب جو ہے وہ جھنگ کے پاس جا چکا ہے اور وہ تریمو ہیڈ ورڈز پر جا کر جو ہے وہ دریائے جہلم سے مل جاتا ہے۔ مطلب اب یہاں ملتان کی سرزمین پر کوئی ایسی چیز نہیں بچی جس سے یہ خطرہ ہو کہ ملتان کی کو کوئی چیز کاٹ جائے گی، اور یہ سارے کا سارا فیض جو ہے وہ اولیاء کرام کا ہے۔ 10ویں اور 11ویں صدی یہ 2 صدیاں ایسی ہیں کہ ملتان میں بہت زیادہ تعداد میں اولیاء کرام تشریف لائے، کہتے ہیں 2.5 لاکھ اولیاء۔ مجھے ارشاد علی صاحب نے، جن کے ہاتھ میں اس وقت کیمرہ ہے، ارشاد علی صاحب نے مجھے بتایا کہ لاہور یا ملتان میں 2.5 لاکھ اولیاء کرام ہیں۔ 1.25 لاکھ تو ظاہر ہیں لیکن 1.25 لاکھ جو ہے وہ باطن میں ہیں۔ ہو سکتا ہے تعداد اس سے زیادہ بھی ہو، کیونکہ آپ جو ہے وہ جس گلی میں جاتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مزار ضرور نظر آتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر واقعی ولیوں کا شہر ہے، اور اسے اولیاء کی سرزمین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر قدم پر ایک ولی ہے۔ بے شک باہر نام لکھا ہوا ہے، کسی کی تاریخ کا نہیں پتہ، کسی کے حالات زندگی کا نہیں پتہ، لیکن جب آپ اسے کریدتے ہیں، جب آپ اس کی تاریخ جو ہے وہ پتہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو اپنے وقت کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ولی تھا، کوئی قطب تھا، کوئی ابدال تھا، مطلب اس طرح کا یہ شہر ہے۔ اس شہر کو جو دعائیں ہیں، بے شک جو ہے وہ میں نے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ جو ہے وہ ملتان کی مٹی میں وفا نہیں، اور یہ بھی ساتھ جو ہے وہ میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ آیاں دی خبر لیندے نے جایاں دی خبر نہیں لیندے۔ ارشاد صاحب کہیں میں غلط کہوں تو مجھے بتائیے گا کہ آیاں دی خبر لیندے نے جایاں دی خبر کوئی نہیں لیتے، یعنی یہاں کوئی آ جائے تو اسے کوئی روکتا، مطلب ٹوکتا نہیں اسے، اور جانے والے کو روکتے بھی نہیں۔ تو یہ ملتان والوں کی ایک خصوصیت ہے، لیکن اس میں اولیاء کرام کا خدا نخواستہ کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اولیاء کرام نے تو جو اپنا درس دیا، جو کچھ بتایا یہاں ملتان کے لوگوں کو، وہ ملتان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو ملتان کی میراث ہے وہ یہ اولیاء کرام ہیں، وہ مطلب اسی مٹی سے بنے تھے، اسی مٹی میں دفن ہوئے، اور یہ اعزاز ملتان سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ یہ مدینۃ الاولیاء ہے۔ سید شاہ یوسف گردیز کی جتنی کرامتیں بیان کی جائیں کم ہیں۔ مطلب ایک دفعہ ایک مرید جو ہے وہ آپ کے پاس آ گئے، عام طور پر جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ حجرے کا دروازہ بند نہیں کیا کرتے تھے، جس کا دل چاہتا تھا وہ آتا تھا، اپنی مراد پاتا تھا، اور جو ہے نا وہ اس کے بعد مطلب دعائیں لے کر جو اس کی منت مراد ہوتی تھی وہ پوری ہوتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایک مرید آ گئے، مرید آئے اور انہوں نے جو ہے وہ آگے دروازہ جو ہے وہ بجایا، لیکن اندر سے آواز نہیں آئی، مطلب جواب نہیں ملا۔ یہ ہمت تو تھی ہی نہیں کسی کی کہ اگر جو ہے وہ جواب نہیں ملا تو دروازہ کھول کر کوئی اندر چلا جائے، لہذا آپ نے جو ہے وہ انتظار کیا، یعنی جو مرید ہیں انہوں نے انتظار کیا اور کافی دیر انتظار کیا، کہتے ہیں کہ 2 3 4 دفعہ دستک دی، لیکن سید شاہ یوسف گردیز نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ وقت گزرا تو دروازہ کھلا اور جو ہے وہ اندر سے بہت سارے سفید پوش جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کوئی 12 15 20 آدمی یا شاید اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ، وہ دروازے سے نکلے اور اچانک ہی زمین میں غائب ہو گئے۔ وہ مرید تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ لوگ اندر سے نکلے اور بجائے باہر جانے کے وہیں زمین میں دھنس گئے۔
آپ جب اندر گئے آپ نے جو ہے وہ جب شاہ یوسف گردیز سے جا کر پوچھا کہ سرکار میں نے تو باہر یہ معاملہ دیکھا ہے، تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا وہ آپ کے پیر بھائی ہیں لیکن آپ کی نسل سے نہیں ہے، وہ جن ہیں۔ تو تب وہ اسے مرید نے پوچھا تو کیا جن بھی آپ کے مرید ہیں؟ تو آپ نے جو ہے وہ جواب میں کہا کہ جی بالکل جن میرے مرید ہیں، جنہیں تم نے زمین میں دھستے ہوئے دیکھا ہے وہ جن ہی تھے، تو لہذا اس میں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، اس مزار کی بہت سی خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہاں ایک چبوترا ہے جس پر مولا علی کا قدم مبارک ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے، ہر مزار پر مولا علی کے قدم نہیں ہوتے۔ میں اوچ گیا تھا تو وہاں میں نے جو ہے وہ مخدوم جہان گشت کے مزار پر مولا علی کے قدم کی زیارت کی تھی، اور دوسرا قدم مبارک جو ہے وہ یہاں ہے سید شاہ یوسف گردیز کی قبر پر۔ یہ منتوں اور مرادوں کے دیے جو ہر مزار کی خصوصیت ہیں وہ وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ چبوترا ہے جی جس چبوترے پر جو ہے وہ مولا علی کے قدم مبارک کا نشان کندہ ہے، یہ وہ چبوترا ہے۔ یہ جو سامنے جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مولا علی کا قدم مبارک ہے، میرا خیال ہے سیدھا پاؤں ہے غالباً، یہ میں نزدیک کر کے جتنا نزدیک کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دکھا رہا ہوں۔ لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، منت مانتے ہیں، آ کر دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے طفیل، اوپر علم ہے مولا عباس کا اور نیچے یہ چبوترا ہے۔ شاہ یوسف گردیز بلا شبہ ایک باکرامت جو ہے وہ ولی تھے، لیکن ان کے مزار مبارک پر جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو جب کبھی ملتان آپ کا آنا ہو آپ جو ہے وہ آئیے اور شاہ یوسف گردیز کے مزار پر ضرور حاضر تھے۔ یہ کوئی کبوتر مجھے نظر آ گئے جی اڑتے ہوئے، تو یہ کبوتروں کا بھی نظارہ آپ کر لیں۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ یہ میرا خیال ہے کہ میرے پیچھے جو ہے وہ آپ کو کچھ کبوتر جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ اسی نسل کے ہیں جس نسل کے کبوتروں نے جو ہے وہ پرسایہ کیا ہوا تھا۔ یہ روزے کا جو ہے وہ ایک علم لگا ہوا ہے یا حسین۔ مجالس ہوتی ہیں بہت زیادہ یہاں پر، اور آج بھی کوئی مجلس ہے، اس دن ہم آئے ہیں یہاں پر۔ آخر میں جو ہے وہ اپنا بلاغ ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ شاہ یوسف گردیز اصل میں تھے کیا۔ کوئی ایک آدمی تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں شاہ یوسف گردیز کا مرید بن جاؤں۔ بہت دور سے چلا، اور اللہ جانے اس کو سفر میں مہینہ لگا، 15 دن لگے یا 25 دن لگے، لیکن جب تک وہ یہاں پہنچا تب تک وہ سید شاہ یوسف گردیز اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ 81 سال کی جو ہے وہ عمر آپ نے جو ہے وہ پائی، لیکن وہی والی بات کہ جب تک وہ بندہ مرید ہونے کے لیے پہنچا آپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ بہت رویا، بہت جو ہے وہ دل گرفتہ ہوا، اور جو ہے وہ اس نے کہا کہ جی میں تو مرید ہونے آیا تھا، لیکن جب میں پہنچا ہوں تو وہ اپنا آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو آپ نے مرید کو یہ کہا کہ غم نہ کر، میں تجھے اپنا مرید کروں گا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ قبر مبارک سے باقاعدہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ باہر آیا، آپ نے اس مرید سے ہاتھ ملایا اور اسے اپنا مرید کیا، اور پھر یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا کہ جو بندہ بھی مرید ہونے کے لیے آتا تھا، یعنی یہ شاید دنیا کے واحد ولی ہیں جو بعد از مرگ بھی اپنے مرید جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ وہ شیشے کا ہول، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہی شیشے کا ہول ہے جس میں سے کبھی جو ہے وہ دست مبارک باہر آیا کرتا تھا۔ پھر جو ہے وہ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اپنا شاہ رکن عالم، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شاہ صدرالدین عارف وہ اس مزار پر تشریف لائے اور آ کر کہا شاہ یوسف شریعت حقہ کی خلاف ورزی نہ کر، شاہ یوسف
شریعت کی خلاف ورزی نہ کر، یہ دست درازی ہے، اس سلسلے کو بند کر دیں۔ تو لہذا وہ جو ہاتھ تھا وہ باہر آنا بند ہو گیا، لیکن وہ سوراخ باقی ہے، وہ شیشہ جو ہے وہ اس پر لگا دیا گیا ہے جہاں سے کبھی ہاتھ باہر آیا کرتا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک کرامت تھی شاہ یوسف گردیز کی کہ بعد از مرگ جو ہے وہ لوگوں کو اپنا مرید کرتے رہے، اور جو ہے پھر جب تک جو ہے وہ شاہ رکن عالم اور یا شاہ صدر الدین عارف نے اگر آپ کو شریعت کی یاد دہانی نہیں کرائی، تب تک جو ہے وہ ہاتھ باہر آتا رہا۔ شاید اگر جو ہے وہ یہ دونوں حضرات اگر شریعت کی یاد دہانی نہ کراتے اور نہ روکتے تو شاہ یوسف گردیز آج بھی لوگوں کی جو ہے وہ بیعت لیتے رہتے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔